कब्र में मैरी का जो ताबूत था नहीं था। वो कर पैदा होती चली गई और एक दिन उसने कहा जी कि ये मोहम्मद कौन है। जब मोहम्मद था, उसने अभी अनीका कहा है, आप यकीन करें यहाँ से हीट मुझे फील हुई है, इतनी ज्यादा हीट। और वो देखते कि दीवार पे एक नूर सा चमक रहा है। मैं कहा लेकिन उसको ना कोई नुकसान नहीं देना, मेरी वो बेटी की तरह है। एक किस्सा है जो तकरीबन 150 साल पुराना किस्सा है। अच्छा। ये मेरे दोस्त के दादा के साथ पेश आया। हुआ ये था कि हिंदुस्तान में एक अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर थे, उनकी फैमिली यूके से आती है। उनकी एक ही बेटी थी। उनकी बेटी ने कहा कि मैंने सारा हिंदुस्तान फिरा, मुझे हिंदुस्तान बहुत पसंद आया, मैं यहाँ की भाषा सीखना चाहती हूँ। अच्छा। भाषा से मुराद यहाँ की जो लोकल जुबान है। उस जमाने में आपको पता है कि फारसी थी या उर्दू थी या हिंदी थी। उर्दू नई नई राइज हो रही थी उस वक्त, तो उसको उस्ताद चाहिए था कि कोई उसको भाषा सिखा सके। तो उनके वालिद साहब ने, जो कि अंग्रेज अफसर थे, डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने एक मुसलमान उस्ताद को मुकर्रर किया जिनको फारसी पर और हिंदी पर और उर्दू में अबूर हासिल था। उस्ताद जो थे वो एक मौलवी टाइप आदमी थे और बहुत नेक आदमी थे। उन्होंने उसको दर्स देना शुरू कर दिया। अब वो दर्स दे के मैरी जब उसको याद करती थी तो ये यहाँ पर बैठ के खुद अरबी के अंदर तिलावत किया करते थे। तिलावत करते करते मैरी को वो जुबान ज्यादा पील थी जो मौलवी साहब पढ़ते थे। कहते मौलवी साहब ये जो पढ़ती ये कौन सी लैंग्वेज है। उन्होंने बताया कि बेटा ये इससे आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, आप सिर्फ फारसी की तरफ फोकस करें। कहती नहीं, मुझे आप बताएं कि ये कौन सी भाषा है और मैंने ये वाली भाषा सीखनी है, ये मुझे बहुत पसंद है। कहते बेटे आपके उस जमाने में आपको पता है कि हिंदू का मुस्लिम जो कुछ फसादात जो थे, हिंदू और मुस्लिम के जो फसादात थे वो बहुत ज्यादा थे। तो उन्होंने कहा कि बेटा आपके उस जो वालिद साहब है वो मुझे मरवा देंगे, आप सिर्फ फारसी सीखें। कहते नहीं, मैंने अरबी ही सीखनी, अगर आपने नहीं सिखाई तो मैं अपने फादर को कह दूंगी कि ये मुझे ना अरबी सिखा रहा है। अच्छा। तो बेहतर यही है कि आप मुझे अरबी सिखाएं। उन्होंने अरबी सिखाई। अरबी जैसे जैसे वो सीखती गई उसकी वो कर पैदा होती चली गई। और एक दिन उसने कहा जी कि ये मोहम्मद कौन है। जब मोहम्मद का नाम उसने सुना उस बच्ची की जुबान से, उस बच्ची का नाम था मैरी। उसने कहा मुझे मोहम्मद के बारे में बताएं। उसने बेटा आपका मैंने कहना मान लिया, अब बराए मेहरबानी है मोहम्मद के बारे में ना पूछो। उन्होंने कहा नहीं मुझे बताएं। सही। चारों ना चार वो उनको बता देते मोहम्मद के बारे में। जैसे जैसे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताती चली गई वैसे वैसे मैरी रोती जा रही। उनकी शख्सियत इतनी उनको पसंद आई। कुछ दिन के बाद मैरी कहने लगी कि मौलवी साहब मुझे आप ना मुसलमान कर लें। उसने बेटा देखें, मैंने आपके सारे कहने मान लिए, अगर आपने मेरा ये वाला मैंने कहना मान लिया तो ये आपके फादर मुझे मरवा देंगे, मेरे छोटे छोटे बच्चे। उन्होंने नहीं, आप मुझे बताएं इसके बारे में। अब वो मुसलमान ने कर लिया, उसका नाम रखा इसका फादर। जब रब ताला किसी की बेहतरी चाहते हैं ना तो उसको ज्यादा आजमाइश में नहीं डालते। उन्होंने उससे वादा लिया था मौलवी साहब ने कि ये आपका इस्लाम जो है ये मेरे और आपके दरमियान में रहेगा, वो किसी को शेयर नहीं करना। उसने कहा मैं वादा करता हूँ। उन्होंने उसको मुसलमान किया और उसका नाम फातिमा रखा। थोड़ा सा वक्त गुजरा था, मेरी फातिमा बहुत ज्यादा बीमार हो गई। उसने अपने बाप के से कहा कि बाबा मुझे जो है वो मौलवी साहब को बुला दें, मुझे बड़ा जरूरी काम। अब वो बीमार थी बहुत शदीद। उन्होंने पैगाम भिजवाया, मौलवी साहब वापस आ गए घर पे और उन्होंने कहा जी कि मेरी डेथ हो जाएगी, मैंने बचना नहीं, मुझे कुछ ऐसी वाइब्स आ रही कि मैंने बचना नहीं है और मुझे गोरे कब्रिस्तान में दफन कर देना। अच्छा हाँ, क्योंकि वो क्रिश्चियन। एक बात मेरी मौत मान ली, मेरा बेटा बोलो। उन्होंने कहा जी कि इन्होंने मुझे गोरा कब्रिस्तान में दफन कर देना, आपने मुझे वहां से निकाल के मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर। अच्छा। उनसे वादा करें
میں گورا قبرستان میں دفن نہیں ہونا چاہتا. تھوڑے دن کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی. مولوی صاحب بھی ایز اے استاد ان کے جنازے میں شریک تھے اور انہوں نے دیکھ لیا تھا کہاں پہ اس کی قبر ہے, نشانی وغیرہ لگا کے وہ واپس آ گئے. اب وہ طبیعت کے لحاظ سے, بدن کے لحاظ سے, جسامت کے لحاظ سے تو وہ بیچارے بہت کمزور تھے. اب انہوں نے کہا یہ میں اکیلا کام تو نہیں کر سکتا. انہوں نے ساتھ اپنے جیسے 2 اور بندوں کو تیار کیا اور رات کو چلے جاتے ہیں وہاں پر قبر کشائی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. قبر کشائی کی ہے تو وہاں پر دیکھا قبر کے اندر کہ یہ وہاں پر تو تابوت ہم نے تابوت میں دفن کیا تھا, تابوت اندر ہے ہی نہیں. قبر میں میری کا جو تابوت تھا نہیں تھا. تو وہ بڑے پریشان ہوئے. تو دیکھا تو وہاں پر کسی اور کی ڈیڈ باڈی پڑی تھی. اس کا چہرہ دیکھا تو وہ ایک بوڑھا قسم کا آدمی تھا. اس میں سے 3 بندوں میں سے ایک بندے نے پہچان لیا کہ یہ تو فلاں ریاست کا نواب ہے. اچھا, میں اس کو جانتا ہوں اچھی طرح. بہرحال انہوں نے قبر بند کی. اب یہ تجسس ہوا کہ میری کدھر چلی, میری کہاں گئی. بہرحال وہ سفر کرتے کرتے وہ نواب کی حویلی میں چلے جاتے ہیں. وہاں پر جا کے کہتے ہیں ہم ان کے دوست ہیں, ہم نواب صاحب سے ملنے کے لیے ہیں. وہ کہتے ہیں نواب صاحب کا نا کچھ دن پہلے انتقال ہو گیا, 2 دن پہلے. اب ان کو یہ تو کنفرمیشن مل گئی کہ نواب کی ڈیڈ باڈی اسی قبر کے اندر ہے کیونکہ وہ فوت ہو گیا. اب فارمولا تو یہ بتاتا ہے کہ میری کی قبر کے اندر نواب صاحب کی قبر کے اندر میری ہونی چاہیے. کیونکہ نواب صاحب جو تھے وہ مسلمان تھے. رات کے ٹائم پر انہوں نے وہاں سے نکلے اور قبر کشائی کرنے کے لیے چلے. نواب صاحب کی قبر کشائی کی, قبر کھولی تو پتا چلا کہ یہاں پر میری ہے ہی نہیں. وہاں پر بھی میری نہیں. بڑے پریشان ہوتے. وہاں پر کوئی عربی نسل کا کوئی شخص دفن تھا. قبر انہوں نے بند کی اور واپس حویلی کے اندر آ گئے. رات سٹے ان کا حویلی کے اندر ہی تھا. انہوں نے ایز اے فرینڈ سمجھ کے نواب صاحب کا وہاں پر ان کو رہائش دی ہوئی تھی. آپ جب تک چاہیں آپ ان کے دوست ہیں یہاں پر رہ سکتے ہیں. آگے کمرے میں سو جاتے ہیں اور جو مولوی صاحب وہ بہت پریشان تھے, ان کو نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ فاطمہ سے کیا ہوا وعدہ کیا ہوا جو کیسے پورا کرنا. وہ سوچ رہے ہیں کہ میری کدھر گئی. اللہ سے دعا مانگ رہے یا اللہ یہ کیا معاملات ہے تیرے, یہاں پہ سمجھ میں نہیں آ رہا میری کدھر گئی. تو وہ ان کو تھوڑی سی نیند کا ایک جھونکا سا آتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ دیوار پہ ایک نور سا چمک رہا ہے. اس کے اندر سے میری برآمد ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ مولوی صاحب پریشان نہ ہو, اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت اچھی جگہ پر رکھا ہوا. اچھا. کہتے جب آپ لوگ دفن کر کے مجھے چلے گئے فرشتے آتے ہیں اور مجھے انہوں نے چرپائی پر ڈالا اور مجھے جنت البقیع میں جا کے دفن کر دیا. وہاں پر یہ عربی نسل کا جو شخص تھا اس کو وہاں سے نکال کے انہوں نے نواب کی قبر میں رکھ دیا کیونکہ اس کی وہ بہت نیک آدمی تھا. اس کی خواہش تھی کہ میں ہندوستان جاتا اور ہندوستان دیکھتا. وہ ساری زندگی رب تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہا کہ یا اللہ تعالیٰ میں نے ہندوستان کی بڑی تعریف سنی ہے, میں نے ہندوستان دیکھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی خواہش پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نواب کے مسلمانوں کے قبرستان کے اندر اس کو دفن کر دیا. نواب جو تھا وہ انگریزوں کا پٹھو تھا. اس کی ساری عادات و اقوال جتنی بھی تھی وہ ساری انگریزوں سے ملتی تھی. انگریزوں کا پٹھو تھا اور انگریزوں کا ہی کہ یہ وہ کام کرتا تھا. سو اللہ تعالیٰ نے اس کا جو خاتمہ ہے وہ ایمان پر نہیں کیا. ایمان پر جب نہیں ہوا تو پھر اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کی قبرستان میں وہاں سے اس کو نکال کر انہوں نے میری قبر میں دفن کر دیا. اب میں بہت اچھی جگہ پر ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت پیارا محل دیا ہوا رہنے کے لیے اور میں بہت خوش ہوں. آپ گھبرائیں. تو مولوی صاحب نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. صبح ہی وہاں سے روانہ ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنے باقی کولیگز کے ساتھ بھی یہ ساری چیز شیئر کی. مجھ سے جو شیئر کی کسی نے وہ میرا دوست ہے, میں نے بتایا تھا ان کے دادا کے دادا, وہ آج بھی یہ جو کہانی ہے ان کے خاندان کے اندر ہی چلتی ہے.
اچھا. سو ایمان تازہ کرنے کے لیے ایسے واقعات جو ہیں وہ کافی بہتر ثابت ہوتے ہیں. بالکل. کہ ہمیں خود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات و حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس پر عمل کرنا چاہیے اگر ہم نے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنی. ہم لوگ جب اس دن آپ سے مل کے واپس آ رہے تھے نا، ایسا ہوا کہ نا تھوڑی دیر پہلے جب عائشہ سے مطلب عائشہ پیچھے بیٹھی تھی تو عمر نے عائشہ کو کہا کہ عائشہ بچے اپنے گھٹنے جو ہے نا آپ کے میری سیٹ پہ لگ رہے ہیں، مجھے ڈرائیو کرتے ہوئے تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو عائشہ جو ہے وہ درمیان میں ہو کے بیٹھ گئی. تو ابھی کیا ہوا ہے، ہم لوگ آپ سے مل کے بات چیت کر کے واپس نکل رہے ہیں تو مطلب کچھ ہی سیکنڈس کے بعد عمر کو ملٹیپل ٹائمس سیٹ کے پیچھے گھٹنے فیل ہوئے. اور ہوا یہ کہ عمر نے ابھی ایک دم سے مطلب جیسے بوکھلا کے نام لیا اس نے میرا انیکا. اس نے ابھی انیکا کہا ہے، آپ یقین کریں یہاں سے ہیٹ مجھے فیل ہوئی ہے، اتنی زیادہ ہیٹ، اور وہ میری پوری باڈی سے ایسے گزرنے گئی. میں نے جلدی سے دروازہ کھولا، آیت الکرسی پڑھی، اور لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کافی دیر تک کہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا ہے. یہ چیزیں جو ہے نا جو کسی زمانے میں میرے پاس ہوا کرتی تھی، اچھا، وہ ابھی بھی میرے پاس کبھی کبھار آتی ہے. اچھا. یہ چیزوں سے جان چھڑانی بہت مشکل ہے آپ کی. تو ایک کھیلنے کا دل کر رہا تھا آپ لوگوں کے ساتھ. میں بولوں آپ کو یہ چیزیں بعض اوقات میرے ساتھ آ کے سو جاتی ہیں. اور میرے بیڈ میں جو بھی سوتا ہے، میرا بھائی آ جائے، میرا بیٹا آ جائے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی دبے پاؤں بیڈ پہ چڑھ رہا ہے. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، میرا بڑا بیٹا عبداللہ، ماشاء اللہ، وہ مجھے کہتا بابا یہ گھر سکیری نہیں ہے لیکن آپ ایک کمرے میں ہے. میں سمجھ گیا. میں کہا تم وہاں پر سونے کے لیے گیا تھا؟ کہتا ہے ہاں بابا میں سویا تھا تو مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے نا میرے ساتھ آ کر کوئی دبے پاؤں بیڈ کے اوپر آیا اور آ کے لیٹ گیا میرے ساتھ. تو وہ جب آپ گئی ہے تو اس نے مجھے آ کے کان میں کہا کہ سر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ہر ایک کے سامنے ہماری چیزیں بتا دیتے ہیں. میں کہا چلو ٹھیک ہے. پھر وہ میں نے کہا اس کے ساتھ تھوڑی سی نا ہلکی مشاہد کرنی چاہیے، تم بھی ملا ہو جائے. تو کہتے آپ کی اجازت ہے؟ میں کہا اجازت. میں کہا لیکن اس کو نا کوئی نقصان نہیں دینا، میری وہ بیٹی کی طرح ہے، بیٹی کی سہیلی کی بیٹی کی طرح ہے، معصوم بچی ہے، ان کا ہاتھ بڑی بہت اچھی ہے ماشاء اللہ. تو آپ نے ہلکا سا ٹچ دے کے باہر آ. یہ واقعی آپ نے ایسے میں نے شیشہ کھولا، میں نے کہا جو بھی ہے پلیز. تو وہ لیکن وہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی نقصان نہیں ہوگا. دو تین چیزیں دکھا دوں گا، آپ کا ڈر خوف خود بخود ہی ختم ہو جائے گا. ایون کہ آپ رات کو اکیلی قبرستان بھی جا سکتی ہیں، کتنا کا خوف ختم ہو جائے گا آپ کو. ہاں وہ شروع میں ہوتا ہے. میں میری بیٹی سے پوچھ لیں کہ کچھ عرصہ پہلے تک میں گھر میں اکیلا نہیں رہ سکتا تھا. اچھا، آپ کا ڈر ختم. اچھا اگر میرا ڈر ختم ہو جاتا ہے نا تو یہ میرے کام کے لیے بہت اچھی چیز ہوگی بھائی، ہے نا محمد؟ ڈر آپ کو ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. پریشان نہیں ہونا آج نہیں، لیکن آج نہیں، آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا.